बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। यूक्रेन रशिया जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया खबरदार। सीज फायर कोशिशों में नाकामी पर किया मायूसी का इजहार। ट्रंप इंडिया, रशिया, चाइना और जापान के साथ कोर 5 ग्रुप बनाना चाहते हैं। क्या अमेरिका और यूरोप में दूरियां बढ़ रही हैं? गाजा में सैलाब से 12 की मौत, टेंट्स में पानी दाखिल। 2 साल की जंग से तबाह फलस्तीनियों की तकलीफों में इजाफा। लबनान में कई जगह इसराइल के हमले, 1 साल में जंगबंदी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। 12 दिन की जंग में ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, इस्राएली फौज के आला ओहदेदार ने किया इकरार। अमेरिका ने निकोलास मदुरो के रिश्तेदारों के खिलाफ लगाई ताज़ा पाबंदियां। वेनेजुएला के सदर ने कहा वॉशिंगटन की नजर तेल पर है। कैबिनेट ने सेंसस 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। मर्दमशुमारी 2 मरहलों में होगी। मेसी स्टार फुटबॉलर हफ्ते को हैदराबाद पहुंचेंगे। उप्पल में एग्जीबिशन मैच खेलेंगे। FC बार्सिलोना और अर्जेंटाइन के फैंस पागल हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि यूक्रेन रशिया जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ये वार्निंग दी। ट्रंप ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक पिछले महीने इस जंग में 25,000 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर सिपाही हैं। ट्रंप ने मुसलसल जानी नुकसान पर नाराज़गी का इजहार किया। फौरी सीज़ फायर के मुतालबे को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हलाकतें रुकें, मैं चाहता हूं कि खून खराबा रुके। हम इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर ये जंग जारी रही और हालात ऐसे ही रहे तो तीसरी आलमी जंग हो सकती है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। जंगबंदी कोशिशों के बावजूद अब तक लड़ाई जारी है। ऐसा मालूम होता है कि रशिया और यूक्रेन अपने अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सदर मॉस्को और कीव दोनों से नाराज़ हैं, जिसकी वजह यह है कि जंगबंदी की कोशिशें आगे नहीं बढ़ रही हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप मीटिंग से, यानी बार बार होने वाली मीटिंग से बेजार आ चुके हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
اب وہ مزید بات چیت نہیں چاہتے، وہ عمل چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ رکے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ امریکہ ایک سمجھوتے کے تحت یوکرین کو سیکیورٹی مدد دے رہا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی امریکہ کے امن منصوبے کو منظوری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حال ہی میں زیلنسکی نے کہا تھا کہ یوکرین میں اس بارے میں ووٹنگ ہوگی کہ کیا ڈونباس کا علاقہ رشیا کو دینا چاہیے۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ میں ایک انپریڈکٹیبل صدر کام کر رہے ہیں، دنیا بھی ناقابل قیاس ہو گئی ہے اور آئے دن نئی نئی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جن کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ مہینے ہی پہلے کی بات ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انڈیا اور رشیا چائنا کی گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب خبر آئی ہے کہ وہی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ انہی ملکوں کے ساتھ مل کر ایک نیا گروپ بنائے اور اس میں جاپان کو بھی شامل کرے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ گروپ G7 کے توڑ پر کام کر سکتا ہے، حالانکہ ایک لمبے عرصے تک G5 امریکہ کا ایک کور گروپ تھا اور G7 بھی ایسا ہی ایک گروپ تھا۔ ٹرمپ اس نئے گروپ کو کور 5 کا نام دینا چاہتے ہیں، جن میں چائنا اور رشیا اور انڈیا شامل ہوں گے اور اس میں جاپان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پولیٹیکو میگزین نے یہ خبر دی ہے۔ سرکاری طور پر اس بارے میں اب تک کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور دونوں لیڈرز نے تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا تھا۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ دونوں ملکوں میں جلد ہی ایک تجارتی ڈیل ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی بدترین خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان میں کئی جگہ حملے کیے ہیں۔ یہ حملے نہ صرف جنگ بندی سمجھوتے بلکہ یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد 1701 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے ساؤتھ لبنان میں کئی جگہ اور ویسٹ بکا کے علاقے الریحان کی پہاڑیوں اور جزائن اور دوسری جگہوں پر کیے گئے۔ جانی نقصان کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیل نے نومبر 2024 میں لبنان کے ساتھ جنگ بندی کا سمجھوتا کیا تھا، اس کے بعد بھی وقفے سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ اس نے حزب اللہ کی رضوان فورس کو نشانہ بنایا، جو ایک ایلیٹ فورس ہے۔ یہ حملہ آدھی رات کے وقت کیا گیا۔ اب تک جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں 127 سویلینز جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ حزب اللہ ہتھیار ڈال دے، لیکن حزب اللہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ لیڈر نعیم قاسم نے تنظیم کو نہتہ کرنے کی کوششوں کے خلاف اسرائیل اور لبنان کی حکومت کو خبردار کیا ہے۔ غازہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے حملے اور کارروائیاں جاری ہیں۔ مغربی کنارے کے رام اللہ میں العماری ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غازہ منصوبے پر عمل آوری میں کئی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے آگے تلخ یعنی بہت مشکل راستے ہیں۔ بنیادی طور پر اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس کو نہتہ کیا جائے، لیکن حماس اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ غازہ میں سیلاب سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ پہلے ہی 2 سال سے جاری جنگ کی وجہ سے غازہ کے 90% گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اب موسم کی مار سے فلسطینیوں کے مسائل اور تکلیفوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خبر ہے کہ 24 گھنٹوں میں طوفان، بارش اور سیلاب کی وجہ سے 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ کئی جگہ پانی بھر گیا ہے، جن میں ٹینٹس بھی شامل ہے۔ مڈل ایسٹ کا یہ علاقہ جہاں پر فلسطین ہے، طوفان بائرون سے متاثر ہے۔ اس دوران یروشلم میں بھی ایک شخص طوفان کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ حماس نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں پر زیادتیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حماس اور دوسرے فلسطینی گروپس پر اس نے اس سے پہلے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا تھا۔ ایک دن پہلے ایمنسٹی نے اپنی 173 صفحوں کی ایک رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ فلسطینی گروپوں نے 7 اکتوبر کو اور بعد میں عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور جنگی جرائم کیے ہیں۔ اس نے انسانیت کے خلاف جرائم بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ جون میں 12 دن کی جنگ کے دوران وہ ایران کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا جیسا کہ دعوے کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے چیف میجر جنرل شلوی ہائنڈر نے یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر مائک والٹز سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ سورسز نے بتایا کہ اسرائیل اب تک یہ حقیقت قبول نہیں کر رہا تھا۔ غازہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے، جس کے بعد ایران نے بھی اسرائیل پر حملے کیے اور دونوں ملکوں کے درمیان 12 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ ایران افغانستان کے بارے میں ایک علاقائی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ بات بتائی۔ اگلے ہفتے اس کانفرنس میں پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، چائنا اور رشیا کے عہدیدار اور نمائندے حصہ لیں گے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان کی زمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ اٹھ رہا ہے۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں عالمی امن فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی تائید سے غازہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی زمین سے اٹھنے والا دہشت گردی کا خطرہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف عالمی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا اور امن کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی تائید کی۔ انڈیا نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ UN سیکیورٹی کونسل کو افغانستان کی طالبان حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ مشورہ دیا تھا۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، جبکہ افغانستان کے طالبان اور انڈیا کی حکومت کے درمیان تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آتے نظر آ رہے ہیں۔ برطانیہ نے سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز کے کمانڈرز کے خلاف پابندیاں لگائی ہے اور ان پر سوڈان میں قتل عام کا الزام لگایا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے سوڈان کے عوام کو بنیادی سہولتیں پہنچانے کے لیے 21 ملین پاؤنڈ کی مدد کا بھی وعدہ کیا۔ RSF لیڈر حمدان داغلو اور ہمتی کے بھائی اور 3 دوسرے کمانڈرز پر الزام ہے کہ انہوں نے اجتماعی قتل عام کیا اور ایسے واقعات میں حصہ لیا۔ اب انہیں سفر پر پابندی اور اثاثے فریز ہونے کے خطرے کا سامنا ہے۔ سوڈان میں 2.5 سال سے فوج کے چیف برہان یعنی جو الفتح برہان ہیں ان کے اور RSF کے چیف ہمتی کے درمیان اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے۔ امریکہ نے وینیزویلا کے صدر نکولاس مدورو کے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے خلاف نئی پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے وینیزویلا کے ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد مدورو حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ مدورو کی بیوی اسپیلیا فلورین کے بھانجوں اور مدورو سے تعلق رکھنے والے بزنس مین کے نام اس لسٹ میں شامل ہے، جو ان لوگوں کی لسٹ ہے جن کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے یہ نئی پابندیاں لگائی۔ اس قدم سے امریکہ اور وینیزویلا کی حکومتوں کے درمیان تناؤ اور بڑھ جائے گا۔ وینیزویلا تیل کی دولت سے مالا مال ایک ملک ہے اور امریکہ کے ساتھ تاریخی طور پر اس کے تعلقات خراب رہے ہیں۔ مدورو نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر وینیزویلا کے تیل پر ہے، اسی لیے وہ ان کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے۔ وینیزویلا کی حکومت نے ٹینکر کی ضبطی کو سمندری لوٹ قرار دیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کیبنٹ نے 2027 کی مردم شماری یعنی سینسس 2027 کے لیے 11,718 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ یہ مردم شماری 2 مرحلوں میں ہوگی۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے جمعے کو یہ اعلان کیا۔ مردم شماری 2021 میں ہونی تھی لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس وقت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں مردم شماری یعنی سینسس کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ مرکزی وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے لوک سبھا میں کہا ہے کہ حکومت لوک سبھا میں ایئر پولیوشن کے بارے میں بحث کے لیے تیار ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ملک کو سنگین مسئلے کا سامنا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو 15 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جمعے کو پارلیمنٹ میں انڈیگو بحران اور دوسرے مسائل پر بحث ہوئی۔ حکومت نے یقین دلایا، یہ کہا کہ وہ مسافر ہوائی جہازوں کو انڈیا میں بنائے گی۔ سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نہیں رہے۔ 26/11 ممبئی حملوں کے دوران وہ ملک کے وزیر داخلہ تھے۔ ان پر ممبئی حملوں کے دوران کئی کپڑے بدلنے پر کافی تنقیدیں بھی کی گئی تھیں۔ شیوراج کی عمر 90 سال تھی۔ مہاراشٹر کے لاتور میں گھر پر انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی صحت خراب تھی۔ ہفتے کو ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، UPA چیئرپرسن یعنی انڈیا بلاک کی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور دوسروں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ریسلر ونیش پھوگٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے باہر آ رہی ہیں اور پھر سے پروفیشنل ریسلنگ میں حصہ لیں گی۔ اب ان کی نظریں 2028 کے لاس اینجلیس اولمپکس پر ہیں۔ انہوں نے 2024 میں پیرس اولمپکس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، جب وہ صرف 100 گرام وزن کی زیادتی کی وجہ سے کوالیفائی نہیں کر سکی تھیں۔ ونیش پھوگٹ نے ایکس پر اپنی واپسی کا اعلان کیا۔ ان کے فینس نے اس اعلان پر خوشی کا اظہار کیا۔ میسی حیدرآباد شہر میسی کے شہر میں گرفتار ہو رہا ہے۔ ارجنٹائن کے فٹ بالر میسی ہفتے کو حیدرآباد میں ایک ایگزیبیشن میچ کھیلیں گے جس میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی بھی حصہ لیں گے۔ میسی ہفتے کی شام 4:30 بجے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اس کے بعد وہ
یعنی 2022 فیفا ورلڈ کپ کے ونر محروم بچوں کے ساتھ فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے جائیں گے. یہ میچ اپل کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اس دورے کے دوران میسی کولکتہ، ممبئی اور دہلی کا بھی دورہ کر رہے ہیں. وہ 3 روزہ گو ٹور کے سلسلے میں انڈیا کے دورے پر ہیں. حیدرآباد ان کے دورے کا دوسرا پڑاؤ ہے. میسی فلک نما پیلس میں بھی رکیں گے، جہاں وہ فینس سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ فوٹوز کھنچوائیں گے. میسی سے ملنے اور تصویر بنوانے کے لیے 10 لاکھ روپے فیس مقرر کی گئی ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی اس میچ کے لیے سرکاری اسکول کے بچوں کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں. حیدرآباد میں ایف سی بارسلونا کے فینس اور ارجنٹائن کے فینس میسی کے آنے کی خبر پر پاگل ہوئے جا رہے ہیں. ان کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ ہزاروں فٹ بال فینس کل اپل اسٹیڈیم میں امڑ آئیں گے. آندھرا پردیش کے الوری سیتاراما راجو ضلع میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ایک پرائیویٹ بس کھائی میں گر پڑی، جس سے کم 9 لوگ ہلاک ہو گئے. حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کیا گیا. چتور ضلع سے تعلق رکھنے والے 37 لوگوں کا ایک گروپ، جن میں 2 ڈرائیورز بھی شامل تھے، یاترا پر جا رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا. یہ لوگ بھدراچلم کے بعد اناورم جا رہے تھے. یہ حادثہ آدھی رات کے بعد گھاٹ روڈ پر پیش آیا. پولیس کو شبہ ہے کہ ڈرائیور نے ایک اچانک موڑ پر کنٹرول کھو دیا. چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے. آندھرا پردیش کی حکومت نے مرنے والوں کے وارثوں کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا. ریاستی وزیر رام پرساد ریڈی نے یہ اعلان کیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری. گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز. ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D. گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ. حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026. اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے. گولڈن ٹریولز، ڈیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد. یوکرین رشیا جنگ 3rd ورلڈ وار میں تبدیل ہو سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا خبردار. سیز فائر کوششوں میں ناکامی پر کیا مایوسی کا اظہار. ٹرمپ انڈیا، رشیا، چائنا اور جاپان کے ساتھ کور 5 گروپ بنانا چاہتے ہیں. کیا امریکہ اور یورپ میں دوریاں بڑھ رہی ہیں؟ غزہ میں سیلاب سے 12 کی موت، ٹینٹس میں پانی داخل. 2 سال کی جنگ سے تباہ فلسطینیوں کی تکلیفوں میں اضافہ. لبنان میں کئی جگہ اسرائیل کے حملے، 1 سال میں جنگ بندی کی سب سے بڑی خلاف ورزی. حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. 12 دن کی جنگ میں ایران کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے، اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے کیا اقرار. امریکہ نے نکولاس مدورو کے رشتہ داروں کے خلاف لگائی تازہ پابندیاں. وینزویلا کے صدر نے کہا واشنگٹن کی نظر تیل پر ہے. کیبنٹ نے سینسس 2027 کے لیے 11,718 کروڑ روپے منظور کیے. مردم شماری 2 مرحلوں میں ہوگی. میسی سٹار فٹ بالر ہفتے کو حیدرآباد پہنچیں گے. اپل میں ایگزیبیشن میچ کھیلیں گے. ایف سی بارسلونا اور ارجنٹائن کے فینس پاگل ہو رہے ہیں. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.